شاہ جیلانی عبد الوہاب شاہ جیلانی عبد الوہاب شاہ جیلانی عبد الوہاب شاہ جیلانی غوث کا دل پر دھولا بنا ہے روشن ساری وادی ہے غوث کا دل پر دھولا بنا ہے روشن ساری وادی ہے ساتھ انہماک کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ جس انداز میں آپ بیٹھتے ہیں کراچی میں بھی لوگ ایسے خطاب نہیں سنتے جس طرح آپ کا ذوق و شوق ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جناب اسرار حیدر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیہ یا آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں تیرے بچوں کے وسیلے سے چلے گھر میرا ہم تو سیدہ کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا نگاہ میلا جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی قریب سے جو بھی ان کے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا مجھ کا داکار سار انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے یوں ادا کہتے اور محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے
छोड़ आया दिलो जान ये कह कर आज़म कि आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा कह दे सुभान अल्लाह। इस नात का जो हासिल कलाम शेर है, मेरी नजर में अल्लामा साहब भी मुतवज्जा हैं, हाजी साहब भी सुन रहे हैं आप लोग, जरा कह दे सुभान अल्लाह कि उनकी शफकत गमे कौनैन भुला देती है, उनकी शफकत गमे कौनैन भुला देती है, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, जितने दिन आपका मेहमान, जितने दिन आपका मेहमान, क्योंकि नबी के दर पे मुकद्दर जगाए जाते हैं, इसलिए कि नबी के दर पे मुकद्दर जगाए जाते हैं, जो काम बनते नहीं हैं बनाए जाते हैं। नबी के दर पे मुकद्दर जगाए जाते हैं, जो काम बनते नहीं हैं बनाए जाते हैं। नबी के दर पे कभी मांगना नहीं पड़ता। कोई ऐसा है कि जो गया हो और ये उसने कहा हो कि हमारा काम नहीं बना, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हर जाने वाले का वो काम भी हो जाता है जो उसके तसव्वुर में नहीं होता। नबी के दर पे कभी मांगना नहीं पड़ता। यहां तो जाम नजर से पिलाए जाते हैं, यहां तो जाम नजर से पिलाए जाते हैं। निगाहे साक़िए कौसर का ये करिश्मा है, निगाहे साक़िए कौसर का ये करिश्मा है कि मस्त गिरने से पहले उठाए जाते हैं। निगाहे साक़िए कौसर का ये करिश्मा है, ये करिश्मा है कि मस्त गिरने से पहले उठाए जाते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता, यकीनन मेरा इस बात पर यकीन है, आप भी सोशल मीडिया पर देखने वाले भी, ARYQ TV देखने वाले, पूरी दुनिया में जो हमारे नाजरीन है वो सना खानी से बड़ा प्यार करते हैं, उलमा हजरात की बड़ी ताज़ीम करते हैं। तो मैं सना खानी के लिए अलहाज ज़ुहैब अली अशरफी से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत नजर ये तो कर देंगे, लेकिन आपकी अकीदतों का एक पैमाना है, वो है नारा, उसके इजहार का, नारे तकबीर। अल्लामा साहब पंजाब से तशरीफ लाए हैं, आप हैदराबाद से तशरीफ लाकर भी आवाज नहीं निकाल रहे। नारे तकबीर, पीछे वाले भी नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जनाब अलहाज ज़ुहैब अली अशरफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा किबर ख़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सखी के चाहने वालों को मेरे सखी का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने एक बार फिर ये सआदत हम सबको नसीब फरमाई कि एक बार फिर गौसे आज़म के लाडले की बारगाह में हम सब इनकी महफिल सजाए बैठे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक ये महफिल सजाना अपनी बारगाही में कबूल फरमाए। दुरूद पाक का नजराना मोहब्बत से पेश कर लीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی ہے سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. عرش اعظم پہ رسول ازلی لکھا ہے, ڈال ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے, سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا, سرخ پھولوں پہ حسین بن علی لکھا ہے. بے دم یہی تو باج ہے مقصود کائنات, بے دم یہی تو باج ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللہم صلی علی جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں ہے, جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں ہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صل علی اللہم صل علی سیدنا و مولانا. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. وہ شہر وہ شہر جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. غزوہ تبوک کا موقع, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں اپنے سارے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے. حضور نے پوچھا صدیق کچھ گھر پہ بھی چھوڑا؟
کیا کہا کچھ؟ تو زبان صدیق کیا کہتی ہے؟ شاعر کہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی جاتا ہے. وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی جاتا. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی جاتا ہے. اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی جاتا. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جائے جی جاتا. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی جاتا. وہ ننھا ساس غر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے کو جی جاتا. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رنگ میں جانے کو جی جاتا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسمع اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی تحلنا اشقالنا. جھکی ہوئی جبی ہے حضور دیکھنا جھکی ہوئی یہ
جبھی ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبھی ہے حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا، حضور کو کسی کا کوئی طوطا ہے، اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی طوطا ہے، اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کچھ منٹس میں اپنی حاضری مکمل کروں گا. گوندھو ریمالا پھولوں کا صحرا، گوندھو ریمالا پھولوں کا صحرا، آج بدھاوا پیا گھر آئے، پیا گھر آئے، اور سائیں گھر آئے، دوری مانن پھولوں کا صحرا، آج بدھاوا کل عالم میں دھوم مچی ہے، کل عالم میں دھوم مچی ہے، کل عالم میں دھوم مچی ہے، یہاں شاہ جیلا کی شادی رچی ہے، یہاں پیر پیرا کی شادی رچی ہے، کل عالم میں دھوم مچی ہے، یہاں میرے جیلا کی شادی رچی
पिया के मैं वारी बलहारे जाऊं आज बधावा पिया घर आए गूंदो। एक शेर अपने शहंशाह की मनखबत और आपसे इजाजत। गौस के प्यारे तू हो दूल्हा, गौस के प्यारे तुम हो दूल्हा, गौस के प्यारे तुम हो दूल्हा, ख्वाजा के प्यारे तुम हो दूल्हा, गौस के प्यारे तुम हो दूल्हा, ख्वाजा के प्यारे तुम हो दूल्हा, महबूब सुबहानी। सखी का मुरीद बोले अब्दुल वहाब शाह जिलानी, 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 अब्दुल वहाब शाह जिलानी। गौस के प्यारे तो हो दूल्हा, ख्वाजा के प्यारे तो हो दूल्हा, महबूब सुबहानी। अब्दुल वहाब शाह जिलानी, अब्दुल वहाब शाह जिलानी। रंगतें कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, रंगतें कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर। सबकी झोली भरने वाले दे दो मुझको जुदो सखा, सबकी झोली भरने वाले। हाजी साहब के शेर हैं, ये कुछ अशार, आइए मोहब्बत से शामिल हो जाइए। सबकी झोली भरने वाले दे दो मुझको जुदो सखा, सबकी झोली भरने वाले दे दो मुझको जुदो सखा। आपके दर पर गुलशन इलाही, आपके दर पर गुलशन इलाही, सखी पिया फरियादी है। गौस के प्यारे तो दूल्हा, ख्वाजा के प्यारे, ख्वाजा के प्यारे, गौस के प्यारे, गौस के प्यारे, ख्वाजा के प्यारे, ख्वाजा के प्यारे, महबूब सुबहान जिलानी, जिलानी, अब्दुल वहाब शाह जिलानी, अब्दुल वहाब शाह जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। सिलसिला जारी है और अगली शख्सियात माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं। आप बैठ जाएं, जो है बैठ जाएं। ये तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बड़ी इनायत होगी आपकी, तशरीफ रखें। महफिल का नज़्म व ज़ब्त बिल्कुल मुतासिर ना हो, चूँकि बड़ी अदब वाली महफिल है ये, बहुत तक़द्दुस इसका कायम रखें। तशरीफ रखें। अगली शख्सियत मत पे लाखों सलाम, तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस सारी जमाअत पे लाखों सलाम। है हसन व हुसैन अज़मत पंजतन, उनकी रूह इमामत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जाबाजियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। ख्वाजाए ख्वाजगा क़िबलाए आशिक़ा, उनकी शान विलायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म की जान राहते आशिक़ा, इस सखी की सखावत पे लाखों सलाम। तुझको हासिल हुई है सखी की गली औलिया, बाहर जूदो सखावत पे लाखों सलाम। हम महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ल वाला का बेहद शुक्र और एहसान कि आज हम सखी के उर्स के
5वें दिन इस नशिस्त में मौजूद हैं, जो नशिस्त ARYQTV पर बराह रास्त देखी जा रही है। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हमारे किबला आलमी शोहरत याफ्ता सना ख्वां हज़रत किबला आमिर फैयाजी साहब दामत बरकातुहुम आलिया का, और आपकी सारी टीम का, जो ख़ास तौर पे आमिर भाई हमेशा जो है वो दरबार शरीफ से उर्स के हवाले से खुसूसी तौर पर काविश करते हैं। अल्लाह करीम आपकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह करीम हमारे रईस अहमद भाई, हमारे ज़ुहैब अशरफी साहब, कारी मोहसिन साहब, और जितने सना ख्वां हज़रात ने पढ़ा, उलमा ने पढ़ा, अल्लाह करीम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। खुसूसन मेरे टीचर, जो मैं यूनिवर्सिटी में जब सर सैयद में इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने इस्लामियात पढ़ी, हमारे इस्लामियात पढ़ी, हमारे टीचर हैं और आलमी शोहरत याफ्ता सना ख्वां भी हैं, आलिम दीन भी हैं, हज़रत किबला सर महमूदुल हसन अशरफी साहब दामत बरकातुहुम आलिया। और खुसूसी तौर पर मैं अब्दुल रऊफ साहब जो ARYQTV के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह करीम उनको अपने मज़ीद फ़ज़ल ख़ास से माला माल फरमाए। और खुसूसन मैं जो गुफ्तगू करूँगा ये यकीनन तकरीर नहीं है, क्योंकि शेखुल हदीस उस्ताजुल उलमा ख़तीब आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मज़हर मुख्तार दुर्रानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इनके सामने फ़कत सबक सुनाने की नीयत से कुछ एक दो बातें करूँगा। ये समझें कि आप सखी के दरबार से आपके लिए कुछ पैगाम पेश करूँगा। अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान पर कलमतुल हक़ जारी फरमाए। अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। 4 अल्लाह जल्ला वाला ने कसमें खाई। सबसे पहली कसम अल्लाह ने खाई 3 की, वत्तीन, कसम है हमें 3 किसे कहते हैं? 3 कहते हैं इंजीर को। अब इंजीर में ऐसी क्या खास बात है कि अल्लाह जल्ला वाला ने इंजीर की कसम खाई? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये जो फल है इंजीर, ये जन्नत का फल है, इसलिए कि जिस तरह जन्नत के फलों में गुठली नहीं है, अल्लाह जल्ला वाला ने इसमें भी गुठली नहीं रखी। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस फल की खासियत ये है कि और जो फल होते हैं उनके अंदर वेस्टेज होती है, फुजला होता है, इसमें किसी किस्म की वेस्टेज नहीं है। यानी अगर आप केला खाते हैं, सेब खाते हैं, उसमें छिलका अलग हो जाता है, उसके बीज अलग हो जाते हैं। ये ऐसा दुनिया का फल है कि जिसके अंदर किसी किस्म की वेस्टेज नहीं है, ना इसमें छिलका इसका फेंका जाता है, ना इसका बीज फेंका जाता है, बल्कि इसकी हर चीज फायदेमंद है। तो अल्लाह जल्ला वाला ने सबसे पहले इसकी कसम खाई और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वह जैतून, जैतून की कसम, क्योंकि ये एक ऐसा फल है, इसकी ऐसी खासियत है कि दुनिया के और जितने फलों के तेल हैं या जितने दुनिया में तेल इस्तेमाल होते हैं उन सब में चिकनाई होती है, मगर इसके तेल में चिकनाई नहीं होती। और जब किसी को जो है वो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर कहते हैं कि जैतून का तेल इस्तेमाल करो कि इसमें चिकनाई नहीं है। और फिर इसकी दरख्त की खासियत ये है कि दरख्त नरम जगह पर नरम जमीन पे पैदा होता है, मगर जैतून का जो दरख्त है वो सख्त जमीन पर पैदा होता है। दूसरे फलों के दरख्त को खिदमत की जरूरत होती है कि उसे पानी दिया जाए, उसकी खिदमत की जाए, मगर जैतून के दरख्त में अल्लाह जल्ला वाला ने ऐसी खासियत रखी है कि इसे किसी किस्म के जो है वो खिदमत की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये अल्लाह की अता से बढ़ता चला जाता है। और इसका जो दरख्त है वो कई सौ साल तक फल देता है, इसीलिए अल्लाह ने जैतून की कसम खाई। और फिर तीसरी अल्लाह ने कसम खाई जो पहाड़ की, उस अजीम पहाड़ की कि जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह जल्ला वाला हम कलाम होता था। और हजरत मूसा को ये सआदत मिलती थी कि उन्हें अल्लाह जल्ला वाला से हम कलाम होने की मुबारक सआदत मिलती थी। और फिर चौथी कसम खाई अल्लाह जल्ला वाला ने अमान वाले शहर यानी शहर मक्का की, कि वो शहर के जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हुए, वो शहर जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने उस शहर से मोहब्बत फरमाई, उस शहर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, अल्लाह जल्ला वाला ने उस शहर की कसम खाई। और ये चारों कसमें खाने के बाद अल्लाह जल्ला वाला ने क्या बात फरमाई? अब ये देखें कि जिस चीज को बयान करने से पहले अल्लाह जल्ला वाला 4 कसमें उठा रहा है, आप अंदाजा लगाएं कि वो बात कितनी खास होगी कि अल्लाह 4 कसमें उठाने के बाद उस बात के लिए ऐलान फरमा रहा है। वो बात क्या है? अल्लाह फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह फरमाता है बेशक हमने आदमी को अच्छी सूरत में पैदा किया। अल्लाह इंसान की शान बयान कर रहा है और कह रहा है कि हमने इस इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया है। अब आप ये मुझे एक वाक़या याद आ रहा है
حضرت بہلول دانا کا دور تھا. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیوی کا جی چاہا کہ یہ میرا شوہر مجھے کہے کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں. شوہر نے غصے میں یہ کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو میں تمہیں طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں. اس وقت لوگ بیٹھ گئے فیصلے کے لیے. کہا طلاق ہو گئی, تمہاری بیوی چاند سے زیادہ کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا نہیں, میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں یہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ کہا کیسے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میرے رب نے فرمایا ہم نے انسان کو احسن صورت میں پیدا کیا ہے. تو جو انسان جس کے لیے اللہ کہے وہ احسن صورت میں پیدا ہوا ہے, بے شک وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اور احسن صورت میں پیدا کیا, کیا مراد؟ دیکھیں, دوسرا جو جانور ہے, کتا ہو, بلی ہو, بکرا ہو, یہ ہر جانور کھانے کی طرف منہ لے کر جاتا ہے. انسان دنیا میں وہ واحد مخلوق ہے جو کھانے کو اپنے منہ کی طرف لے کر آتی ہے, اور اللہ نے اسے ہاتھوں کو اس کا غلام بنایا. دوسرے جو جانور ہیں اگر وہ ہاتھ سے کھانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں, انہیں یہ سعادت بھی ملی, تو اللہ نے انہیں عقل سے محروم رکھا ہے. اللہ جل وعلا نے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی ہے. اللہ جل وعلا نے انسان کو حسن بھی عطا فرمایا ہے. اللہ جل وعلا نے جو ہے اس کو سوچ سمجھ عطا فرمائی ہے, اور اسے ایسا بنایا ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ جل وعلا نے انسان کے تابع فرما دیا ہے. یہ انسان کی خاصیت ہے. آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر اسے ہر نیچے سے نیچی سی حالت کی طرف پھیر دیا. اب یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہم نے اسے ہر نیچی حالت کی طرف پھیر دیا, یہ نقطہ سمجھانے کے لیے سمجھیں کہ یہ سارا معاملہ تھا. یعنی یہ کہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ جل وعلا نے انسان کو پیدا کیا, پہلے بچپن آیا, پھر جوانی آئی. جب جوانی آئی تو اس کو حسن بھی ملا, اسے طاقت بھی ملی. اس کو اللہ جل وعلا نے طاقت بھی دی, حسن بھی دیا, سمجھ بھی دی. اب اس جوانی کے اندر وہ اپنے رب کو راضی کرے, اپنے رب کی عبادت کرے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بندہ جوانی کے اندر اپنے رب کی عبادت کرے, جوانی کے اندر اسے راضی کرے. کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پھر نیچے کی حالت کی طرف پھیر دیا. یعنی کہ جوانی کے بعد پھر بڑھاپا ہے, پھر کمزوری ہے, پھر ایک وقت آئے گا اس کی عقل کمزور ہو جائے گی, اس کے اوسان, اس کے ہاتھ, اس کے پیروں میں کمزوری آ جائے گی, سوچنے کی طاقت چلی جائے گی. آج جوانی ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے, پھر جب بڑھاپے میں نماز کی طرف جائے گا تو پھر کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی, زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی. جی چاہے گا کہ اپنے رب کو سجدہ کروں, اور طاقت ختم ہو جائے گی, طاقت چلی جائے گی. فرمایا کہ تم نیچے کی طرف جا رہے ہو, اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس وقت میں کرو جس وقت میں اللہ جل وعلا نے تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے, اللہ نے تمہیں حسن عطا فرمایا ہے, اور اللہ جل وعلا نے تمہیں جو ہے وہ خوبصورتی اور عقل فہم عطا فرمایا ہے. آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون, مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور انہیں بے حد ثواب ہے. اس نقطے پر غور کریں اور اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں. اس نقطے پر غور کریں اور اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں کہ اللہ جل وعلا نے پہلے ذکر فرمایا کہ تم بڑھاپے کی طرف جاؤ گے, اور پھر یہ جو اجر کا ذکر فرمایا. کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ جل وعلا نے دنیا کو یہ تعلیم دی کہ یاد رکھو, اگر تم جوانی میں مجھے راضی کرو گے, اگر تم جوانی کے وقت, جس وقت میں نے تمہیں طاقت دی, میں نے تمہیں ہمت دی, میں نے تمہیں عقل دی, اس وقت اگر تم مجھے راضی کرو گے, میری عبادت کرو گے, میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرو گے, مجھے راضی کرنے والے کام کرو گے, فرمایا کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اس آیت کی تفسیر کے اندر اس حدیث کو سماعت کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ جوانی کے اندر, طاقت کے وقت کے اندر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے, وظائف پڑھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, رب کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے, جب بڑھاپا لاحق آتا ہے اور وہ طاقت چلے جانے کی وجہ سے اور ذہنی کمزوری کی وجہ سے اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے رب کی اس طرح عبادت نہیں کر پاتا جس طرح جوانی میں کرتا تھا, فرمایا رب کریم نے کہہ دیا ہے جو جوانی میں کرتا تھا بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے اگر نہیں بھی کر پائے گا تو جو جوانی میں کرتا تھا ہم اسے بڑھاپے میں بھی ثواب عطا فرمائیں. وہ اس عمر کے اندر پہنچ کر, اس وقت اس زندگی کے حصے میں پہنچ کر اب جوانی کی طرح عبادت نہیں کر سکتا. فرمایا لیکن اگر جوانی میں کرتا تھا, یہ اس کے معمول میں تھا, یہ وظائف وہ روزانہ پڑھتا تھا, کہا اب اس میں طاقت نہیں ہے تو ہم اسے ان وظائف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے رہیں گے.
فرمایا کہ اسے زندگی میں ثواب ملتا رہے گا. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ یعنی اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ کافروں اور ایسے مسلمان حضرات کہ جو لوگ ابھی تک اپنے رب کی طرف مائل نہیں ہو رہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹو. تم دیکھو تمہارا رب فضل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، تمہارا رب کرم فرمانے والا ہے. تم اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارا رب تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا. میری گفتگو ختم ہو رہی ہے، صرف میں ایک بات کرتا ہوں. یہ کیونکہ میری جو بھی تقریر ہے یا جو بھی میں سبق سناتا ہوں سخی کے صدقے میں، تو گفتگو اللہ کے فضل سے حضور غوث پاک کے ذکر کے بغیر نہیں ہوتی. تو یہ جتنی ہم نے یہ قرآن شریف کا ہم نے پیغام سنا، یاد رکھیں مرشد کریم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے خطاب میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو تحفہ دو. اب اس سورت کی آپ نے تفسیر سنی، اب اس بات کو سنیں اور بڑے غور سے. اگر تم کسی کو تحفہ دو، تحفے کی جو پیکنگ ہو بڑی خوبصورت ہو. تم نے دوست کو تحفہ دیا، پیکنگ بڑی خوبصورت تھی، جب اس نے پیکنگ کو کھولا تو اس میں سے پتھر نکلا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں بتاؤ کیا تحفہ پسند آئے گا یا جس کو تحفہ دیا وہ ناراض ہو جائے گا؟ کیسے پسند آئے گا کہ پیکنگ خوبصورت تھی، اندر سے پتھر نکلے؟ لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں تم کسی کو کسی ایسی پیکنگ کے اندر کوئی تحفہ دو کہ پیکنگ خوبصورت نہ ہو، پیکنگ دیکھنے میں اچھی نہ ہو، لیکن جب وہ اس پیکٹ کو کھولے تو اس میں سے ہیرا نکلے. کہ آپ بتاؤ کہ اسے تحفہ پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یقیناً اسے تحفہ پسند آئے گا. پھر آپ نتیجہ نکالتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انسان کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ روز محشر کچھ لوگوں کے جسم خوبصورت بھی ہوں گے، تندرست بھی ہوں گے اور دیکھنے میں حسین و جمیل بھی ہوں گے، مگر ان کے دل کیونکہ رب کی یاد سے معمور نہ ہوں گے تو اللہ جل وعلا ان کے جسم کو بھی قبول نہیں کرے گا، ان کے دل کو بھی قبول نہیں کرے گا. لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں بظاہر ان کا جسم دیکھنے میں کمزور ہوگا، بظاہر ان کے کپڑے شاید اعلیٰ نہ ہوں، مگر جب وہ روز محشر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو ان کا دل اپنے رب کی یاد سے اتنا معمور ہوگا، ان کا دل اپنے رب کے ذکر سے اتنا معمور ہوگا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اللہ جل وعلا انہیں قبول بھی فرمائے گا، انعام و اکرام بھی عطا فرمائے گا. اور آخری بات کر کے گفتگو ختم. یاد رکھیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ حضرت صاحب تشریف فرما ہے اور یہ درگاہ شریف ہے، آپ سمجھیں یہ آستانے سے پیغام ہے. حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آستانوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے جیسا سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے مزار مبارک پر جا کر اقبال بھی اپنا سر جھکا لیتے ہیں. وہ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں کہ آستانے کا نظام ایسا ہو جیسا حضور غوث پاک نے بیان فرمایا. حضور غوث پاک نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا آپ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ آستانے میں جو مرشد ہو اسے چاہیے کہ وہ درس قرآن بھی خود دے، درس فقہ بھی خود دے، درس تصوف بھی خود دے اور درس حدیث بھی خود دے. اب اگر مرشد علم سے خالی ہوگا تو نہ وہ درس قرآن دے سکتا ہے، نہ درس حدیث دے سکتا ہے، نہ درس تصوف دے سکتا ہے، نہ درس فقہ دے سکتا ہے. یعنی حضور غوث پاک کا پیغام یہ ہے کہ مرشد وہ ہونا چاہیے کہ جسے اللہ جل وعلا نے ان تمام علوم کے اوپر عبور دیا ہو، اور باعمل آدمی ہو. اگر عمل سے خالی ہوگا تو پھر اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی. میری گفتگو ختم ہوئی. یاد رکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں کہ جنہیں مولا کائنات شیر خدا کہا جاتا ہے، مولا علی کہا جاتا ہے. میں کل حضور قبلہ مفتی انصر القادری صاحب یو کے والے حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی، میرا جی چاہ رہا ہے کیونکہ مولا علی کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ حضور نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے اللہ کریم سے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر ہے، لیکن اہل سنت جتنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کریم حق کو علی کی طرف پھیر دے. حضور نے یہ نہیں کہا علی کو حق کی طرف پھیر دے، حضور نے یہ کہا اللہ کریم حق کو علی کی طرف پھیر دے. یعنی جس طرف علی جائے گا حق اس طرف ہوگا.
قیامت تک جس طرف علی ہوں گے حق اس طرف ہوگا، اور علی ابو بکر کے ساتھ ہیں، علی عمر کے ساتھ ہیں، علی عثمان کے ساتھ ہیں، علی حضور کے ہر اصحاب کے ساتھ ہیں، حضور کے ہر امت کے ولی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مولا علی مشکل کشا اور سیدہ زہرا پاک کے فیضان سے مالا مال۔ ماشاءاللہ، یا علی، یا علی، ماشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا بڑی مؤدبانہ کہ عذراء عنایت جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لوگ ذرا سامنے آ جائیں، تاکہ علامہ صاحب کا خطاب ہے اور ایک ایسی علمی شخصیت کہ جو عالم ابن عالم ہیں، خطیب ابن خطیب ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا قبلہ مظہر مختار درانی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ ARYQ TV سے متعدد پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کے خطابات مل جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض مقررین یا بعض درس نظامی کے بعد جب علماء حضرات خطاب کرتے ہیں تو وہ خطابات جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو صاحب نسبت کا خطاب ہوتا ہے، جب نسبتوں کے ساتھ فیضیاب کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی فقیہ خطاب کرتا ہے تو اس کے الفاظ ہمارے قلوب و اذہان میں جو ہے وہ اترتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے باطن کو روشن کرتے جاتے ہیں۔ تو میں بلا تاخیر تمہید ممتاز و معروف عالم دین پنجاب سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کا جب نام پوسٹر پر ہوتا ہے تو اہلیان حیدرآباد نہیں بلکہ کراچی والے بھی، اور جہاں جہاں تک یہ اشتہار پہنچتا ہے سب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ علامہ صاحب کو ایک بار پھر سننے کا ہمیں موقع ملے گا۔ حضرت علامہ مفتی مظہر مختار درانی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کی خدمت میں التماس گزار ہوں۔ میری خواہش تھی کہ عامر فیاضی صاحب نعت پڑھتے، لیکن عامر بھائی نے کہا نہیں، علامہ صاحب کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نعتیں بھی پڑھیں گے، چونکہ مرکزی خطاب ہے اور آپ کے خطاب سننے کے لیے یہاں پر بھی سوشل میڈیا پر بے شمار لوگ منتظر ہیں کہ آپ کا خطاب دل نواز جس کا آغاز ہو اور سن سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو منتشر لوگ بیٹھے ہیں ذرا اس درمیان میں آ جائے، ادھر جگہ خالی ہے، اس طرف جگہ خالی ہے، تاکہ یکسوئی ہو، کنسسٹنسی ہو، ایک ارتکاز ہو الفاظ پر، خطاب پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و احسان
سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے شہزادہ غوث اعظم جگر گوشہ القطب الربانی سیدی حضور حضرت سید عبد الوہاب الجیلانی البغدادی قدس سر العزیز کے سالانہ عرس مبارک کی بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. شیخ طریقت منظور نظر حضرت سخی بادشاہ حضرت قبلہ پیر گلشن الہی قادری چشتی فریدی زید شرفہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ حسان الہی قادری چشتی فریدی صاحب مبارکباد کے لائق اور مستحق ہیں. میں کیو ٹی وی کی جملہ ٹیم کو اور بالخصوص عزت مآب عالمی شہرت یافتہ ثنا خان محترم و محتشم محمد عامر فیاضی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کا یہ اعزاز و شرف ہے کہ پاکستان میں اولیاء عارفین اور کاملین کے آراس کے موقع پر ان کی تعلیمات، ان کی سیرت کے مختلف پہلوں کو لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے پیش کرنے کا سبب اور باعث بنتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے. صاحب عرس سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے. اسی اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ آپ کو شبیہ مصطفیٰ کریم کہا جاتا تھا کہ سر سے لے کر گردن تک وہ شبیہ مصطفیٰ کریم تھے. اس وراثت سے میں اپنے تقریر کے آغاز میں ہی بطور تبرک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جس کو صحابہ نے بیان کیا، حضرت برا بن عازب نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے اور حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرماتے ہیں، ربعۃ القد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک قد رانا قد زیبا حضور کا درمیانہ تھا، مگر خاصیت یہ تھی کہ کوئی طویل القامت بڑے قد والا سرکار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا
اس کا قد چھوٹا نظر آتا تھا، حضور کا قد بڑا نظر آتا تھا. رجل الشعر، حضور کے گیسوئے عنبر زیادہ گنگریالے نہیں تھے. مجدد دین و ملت اعلی حضرت فاضل بریلوی کہہ گئے وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، کہے رحمت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس وَكَانَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، حضور کی چشمان مقدس بڑی تھی. وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، رسول اللہ کی چشمان مقدس سرمگی تھی. وَكَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ، جو آنکھوں میں جو سفید حصہ تھا اس میں سرخ سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے. اعلی حضرت کہہ گئے معنی ما رعا مقصد ما طغا، معنی ما رعا مقصد ما طغا، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا چہرہ اقدس کان مدبر الوجہ، رسول اللہ کا چہرہ اقدس گول تھا. یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر، رات کے وقت سرکار کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکا کرتا. فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، سرکار کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کا ورق ہو. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں قرآن کا ورق ہو. علم معانی میں ایک مشبہ بہی وجہ شبہ ہوتا ہے. تو یہ جو کہا سرکار کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے قرآن کا ورق ہو، یہ کیوں کہا؟ اس کا جواب علامہ سخاوی نے دیا. وہ فرماتے ہیں قرآن کے ورق پر اللہ کا کلام لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں قرآن کے ورق پر اللہ کا کلام لکھا ہے. سرکار کا چہرہ آئینہ جمال خدا ہے. اس لیے اعلی حضرت نے کہا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن مچل رہا ہے. نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، پناہ وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھور گلزار نور کے. اور پھر اللہ اکبر، حضرت نصیر ملت کہہ گئے خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، دونوں تیرے چہرے سے ضیا پائے ہوئے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑے توجہ کے ساتھ یہ جملہ سننا ہے. آپ فرماتے ہیں میں دن میں 10 مرتبہ بھی حضور کے چہرے کو دیکھتا.
اور توجہ حضور کے چشمان مقدس کی طرف کرتا، پھر کہہ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں میں دن میں 10 مرتبہ بھی حضور کی چشمان مقدس کو دیکھتا، مجھے 10 مرتبہ یوں لگتا کہ حضور ابھی ابھی سرما لگا کے آئے ہیں۔ ابھی ابھی سرکار سرما لگا کے آئے ہیں، تو پھر کیوں ایسا کہا کہ ابھی ابھی حضور سرما لگا کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب سرکار شب معراج لامکاں پر پہنچے تو حضور خاموش تھے، ادھر سے آواز آئی، ادن منی ادن منی، محبوب تو آ میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ تو پھر مصطفیٰ کی چشمان مقدس نے میں بڑا عظیم جملہ بول رہا ہوں، مصطفیٰ کریم کی چشمان مقدس نے رب کی صفات کو بھی دیکھا، رب کی ذات کو بھی دیکھا، رب کی حقیقت کو بھی بے حجاب دیکھا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرمانے لگے کہ بڑ محمد ادن منی کا معنی کر رہے ہیں اعلی حضرت، بڑ محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، قریب آ سرور ممجد، سمدنا۔ علامہ خازن نے لکھا علامہ خازن نے لکھا معنی کے لحاظ سے معنی یہ ہوگا سمت دلہ فدنا۔ معنی کیا ہوگا کہ نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ رب کے قریب ہو جائیں۔ روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ رب کے قریب ہو جائیں۔ زمین پہ سجدے کس لیے کرتے ہو؟ رب کے قریب ہو جائیں۔ ساری کائنات رب کے قریب ہونا چاہتی ہے، اس رات خود رب مصطفیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ بڑ محمد قریب احمد، قریب آ سرور ممجد۔ نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ جس مصطفیٰ کریم کی چشمان مقدس نے رب کو بے حجاب دیکھا ہو تو صحابی کیوں نہ کہیں کہ دن میں 10 مرتبہ دیکھتا تو مجھے 10 مرتبہ ایسے لگتا کہ حضور ابھی ابھی سرما لگا کے آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ ہے۔ اور صاحبزادہ صاحب ابھی بات کر رہے تھے اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کی، بڑے غور سے سننا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں بڑا خوبصورت نکتہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت اطہار کی مثال حضرت نوح کے سفینہ کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ اہل بیت اطہار کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ادھر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے ان کی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا۔ ذرا پھر دوہرا رہا ہوں، جو سفینہ نوح پر بیٹھا سوار ہوا
وہ نجات پا گیا جس نے صحابہ کی پیروی کی، اسے ہدایت مل گئی۔ رات کا وقت ہو، سمندر کا سفر ہو، کشتی ملا چلا رہا ہو، آپ کشتی پر بیٹھے ہو، ذرا جملے پر غور کرنا، آپ کشتی پر بیٹھے ہو، کشتی چلی جا رہی ہو، ملا چپو چلائے جا رہے ہو، آپ کو وہ کشتی منزل پر لے جائے گی جو ہر عیب سے بھی پاک ہو، ہر نقص سے بھی پاک ہو، ہر عیب سے بھی پاک ہو، ہر نقص سے بھی پاک ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور تفسیر کشیری میں علامہ کشیری نے لکھا ان النکائص والعیوب، اللہ نے اہل بیت اطہار کو ہر نقص سے بھی پاک کر دیا ہے، ہر عیب سے بھی پاک کر دیا ہے۔ اور تفسیر ثعلبی میں امام ثعلبی نے لکھا الرجس اسم یقع علی الاسم والنجاسات والعذاب والنقائص والعیوب۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کو ہر شخص سے پاک کر دیا، ہر نقص سے پاک کر دیا، ہر عذاب سے پاک کر دیا، ہر گناہ سے پاک کر دیا۔ شاہ جیلانی عبد الوہاب شاہ جیلانی عبد الوہاب شاہ جیلانی عبد الوہاب شاہ جیلانی، غوث کا دل پر دولہا بنا ہے، روشن ساری وادی ہے، غوث کا دل پر دولہا بنا ہے، روشن ساری وادی ہے۔